अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, बरतानिया का मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क रॉयटर्स ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान जनवरी 2021 में दुबई के अंदर खुफिया मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं। मसला कश्मीर इन मीटिंग्स का बुनियादी एजेंडा था। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इन मुलाकातों के अंदर कश्मीर पर डिस्कशन की है कि कैसे कश्मीर के मसले को हल किया जाए। नाज़रीन, इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की जानिब से ये ऐलान और बयानात दिए जा चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिचुएशन को बेहतर करने के लिए UAE और सऊदी अरब बुनियादी किरदार अदा कर चुके हैं। और अब नाज़रीन, रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीक्रेट मीटिंग्स और राबते हो चुके हैं। अगरचे अभी तक पाकिस्तान या भारत के हुकाम की जानिब से इस रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुफिया राबते और मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो के अंदर, मंजरनामे के अंदर कश्मीरियों का पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें ना भूला जाए। उन पर होने वाले मजालिम मोदी दहशतगर्द की इंतहा पसंदी की अलामत हैं। मोदी दहशतगर्द एक तरफ से इंतहा पसंदी कर रहा है और मुतनाज़ा इक़दाम शुरू कर रहा है, कश्मीरियों को शहीद कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा है। ये समझ से बालातर है और कश्मीरी मुतालबा करते हैं कि जब तक आर्टिकल 370 को 35A को बहाल ना किया जाए तब तक कश्मीर के हवाले से भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत पर वाज़े कर चुका है कि जब तक कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते हैं, जब तक मोदी दहशतगर्द इंतहा पसंदाना इक़दामात को वापस नहीं लेते हैं, तब तक भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। इसीलिए पाकिस्तान के अवाम को हुकूमत पर प्रेशर मज़ीद बढ़ाना होगा ताकि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान कमज़ोर मौक़िफ़ ना अपनाए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, राज गए अमरीका के सदर जो बाइडन की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमरीका 20 साल अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करने जा रहा है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी का अमल 1 मई 2021 से शुरू हो जाएगा और 11 सितंबर 2021 तक मुकम्मल अमरीकी और नेटो फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने बयान में कहा था कि हम 11 सितंबर से पहले फ़ौजें नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अफ़गान तालिबान ने रद्द अमल दिया और कहा कि अगर अमरीका नेटो फ़ौजें नहीं निकालेगा तो फिर हम गोरेला कार्रवाइयाँ करेंगे, बड़े बड़े हमले करेंगे। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान ने तुर्की के अंदर होने वाली 24 अप्रैल को समिट के अंदर शिरकत से भी इनकार कर दिया और इसके फ़ौरन बाद अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया और पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त की। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी अमरीका को दो टोक जवाब दिया गया कि अब पाकिस्तान अमरीका की मज़ीद मदद नहीं कर सकता है, अगर हमले होंगे तो अमरीका खुद जिम्मेदार होगा। फिर नाज़रीन, एंटोनी ब्लिंकन की ब्रसेल्स के अंदर नेटो हुक्मरानों से, नेटो हुक्काम से मुलाकातें भी हुई। इनमें भी तय किया गया है कि तालिबान मानते नहीं हैं, तालिबान ढील नहीं दे रहे हैं, तालिबान मोहलत नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अमरीका और नेटो को अब अपनी फ़ौजें निकालना ही चाहिए, वरना अमरीका और नेटो को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही वजह नाज़रीन, रात के अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई 2021 से फ़ौजों का इनखला शुरू हो जाएगा और 11 सितंबर 2021 तक मुकम्मल नेटो और अफ़गान और जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। नाज़रीन, अमरीका का दावा है कि इस जंग की वजह से अमेरिका की इकॉनमी को $2 ट्रिलियन से भी ज़ायद का नुकसान हो चुका है और 2400 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी हलाक और 50,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन असल आदाद शुमार इससे कहीं ज़्यादा हैं। $2 ट्रिलियन की बजाय अमेरिका इस जंग के अंदर तकरीबन $5 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम ज़ाया कर चुका है नेटो समेत। और इसी तरह से 2400 फ़ौजी नहीं बल्कि 30,000 से ज़ायद फ़ौजी कम अज़ कम अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका
امریکہ کے اور نیٹو کے ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن امریکہ اصل اعداد و شمار کو، حقائق کو چھپا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اشرف غنی اور کابل حکومت پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ اشرف غنی سے امریکی صدر جو بائیڈن نے فون پر رابطہ بھی کیے ہیں۔ اشرف غنی کو کہا ہے کہ امریکہ اب تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اپنا معاملہ خود دیکھو، امریکہ اپنی فوجیں نکالے گا۔ جس کے بعد اشرف غنی حکومت پریشان دکھائی دے رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اب ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ طالبان کی وکٹری ہم مانتے نہیں ہیں اور طالبان کی جیت کو ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں، طالبان فاتح نہیں ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، امریکہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نہ تو ہم اپنے آپ کو فاتح قرار دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو شکست خوردہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے افغانستان کی، جبکہ افغان طالبان کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر امریکہ نے اپنے وعدے کے مطابق یہ مئی سے فوجیں نہ نکالیں تو پھر حملے ہوں گے۔ مکمل فوجی انقلاب مئی کے اندر ہونا چاہیے، سپتمبر تک طالبان مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کلیش اور تنازع ہے۔ اس لیے ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ فتح ضرور عطا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 20 سال کی مسلسل جد و جہد اور محنت رنگ لائی ہے اور افغان طالبان کو اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس مل رہی ہے جو ان سے چھینی گئی تھی۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کی درندگی جاری ہے اور مزید کئی کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں کے اندر سرچ آپریشن دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، کشمیر سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کو کشمیر کے بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں، ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں، جس پر کشمیریوں نے کہا ہے کہ متحد ہو کر بھارت کی مودی حکومت کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کے نیوی چیف نے کہا ہے کہ کواد ممالک کی بحریہ مشترکہ طور پر چائنا، پاکستان اور دیگر دشمنوں کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کواد ممالک کے ساتھ بھارت کی نیوی رابطے میں ہے جس میں جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہے، لیکن ناظرین کرام ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چائنا اب بھی بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور بھارت ان کا جواب یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی ریاست پنجاب کے سے تعلق رکھنے والے سکھوں کی جانب سے اعلان بغاوت کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اب مودی حکومت کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ مودی کو یا تو کالے قوانین واپس لینے ہوں گے یا پھر گھر جانا ہوگا اور تیار رہنا ہوگا۔ بھارتی ریاست پنجاب کے اندر خالصتان کی موومنٹ تیز ہو چکی ہے اور وہاں پر سکھ باہر نکل آئے ہیں، بینرز لگائے جا رہے ہیں خالصتان کی آزادی کے اور اسی طرح سے مودی حکومت کے خاتمے کے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کی آئل ریفائنری ارامکو پر حوثیوں نے بڑے بڑے میزائل داغ دیے ہیں، ڈرون طیاروں کے ذریعے سے بھی حملے کیے گئے ہیں۔ سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثیوں نے ہماری پائپ لائنوں پر حملہ کیا ہے، لیکن ہم نے حوثیوں کے میزائلوں کو اور ڈرون طیاروں کو ناکام بنایا ہے۔ لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب پر ہونے والے ان حملوں سے بھاری نقصان سعودی حکومت کو ہو رہا ہے اور سعودی اتحاد بھی یمن کے اندر حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں، جس سے حوثیوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، سعودی عرب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایران جوہری ہتھیار، ایٹمی ہتھیار بنانے کا اعلان کر چکا ہے۔ اگر دنیا نے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے نہ روکا تو پھر سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے خفیہ طور پر سعودی عرب بھی جوہری پلانٹس بنا رہا ہے، جوہری ہتھیاروں کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین کرام عراق کا صوبہ کردستان ہے جہاں پر ایران نواز مسلح تنظیموں نے ڈرون طیاروں کے ذریعے سے امریکیوں پر حملے کر دیے ہیں۔ عراق کا صوبہ کردستان ہے جہاں پر ایئرپورٹ اربیل کے نام سے ہے، وہاں پر ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملہ ہوا ہے جس میں کافی نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کے قونصل خانے اور امریکہ کے فوجی اڈوں پر سائرن بھی بجے ہیں۔ اس حوالے سے عراقی حکومت کا ماننا ہے کہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ اپنے بدلے کی جنگ عراق کے اندر نہ لڑے اور عراق کے حالات کو خراب نہ کرے، جبکہ ناظرین کرام ترکی نے عراقی کردستان کی حکومت سے رابطہ کر کے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی
بھی کرا دی ہے۔ بالا ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کام سعودی عرب اور ترکی کے درمیان نئے رابطوں کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان کو فون کیا ہے، فون پر خیریت دریافت کی ہے، باہمی تعلقات کی بحالی اور دیگر امور پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جو سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان ہیں ان کو رمضان کی مبارکباد بھی دی ہے، لیکن ناظرین ماہرین اس بات کو مانتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات خراب تھے ان کی بحالی اب شروع ہو چکی ہے۔ گلف ممالک کے ساتھ ترکی اپنے ریلیشنز مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسی لیے مصر کے ساتھ بھی رابطے سفارتکاری شروع ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی ترکی نے رابطے اور تعلقات بحال کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے امت مسلمہ کے اتحاد کو فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف جو دشمنوں کی سازشیں ہیں وہ ایک طرح سے ختم ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی ایک ایسی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک عام ترک شہری کے گھر طیب اردوان جاتے ہیں اپنی اہلیہ کے ہمراہ اور وہاں رمضان المبارک کے روزے کی افطاری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ اردوان ہر ترکی عام سے عام ترکی کی بھی خیال رکھتے ہیں، ترکی کا خیال رکھتے ہیں اور ہر شہری کے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے طیب اردوان اس طرح کے مواقع پر ترک قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اور ان میں اور عام شہریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالا ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ کویت سے ہے۔ ناظرین کام کویت کے سابق وزیر اعظم کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کویت کے اندر سابق وزیر اعظم پر الزام عائد تھا کہ انہوں نے کرپشن اور بدعنوانی کے ذریعے سے کافی فائدے سمیٹے ہیں، جس پر انہیں بروقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احتیاطی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کام جو الجزیرہ پر رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تاریخ کی یہ جو کویت کی تاریخ ہے یہ اس میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی سابق وزیر اعظم کو یہ اتنے بڑے عہدیدار کو گرفتار کیا گیا ہو۔ شیخ جابر مبارک صباح نام ہے ان وزیر اعظم کا جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کویت کے اندر مالی بحران بہت زیادہ ہے اور قرضے لے کر حکومت چلانا پڑ رہی ہے، اس لیے اب کرپشن کے مقدمات کھول کر کافی عہدیداروں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بالا ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کام امریکہ متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کو 23 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی امریکہ نے منظوری دے دی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر UAE کو خطرناک جنگی طیارے F-35 دینے کی منظوری دی گئی تھی، لیکن جو بائیڈن نے اس ڈیل کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن اب جو بائیڈن حکومت بھی ٹرمپ کے دور کے جو فیصلے ہیں ان کی توثیق کر رہی ہے، جن میں سب سے بڑا فیصلہ امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنے کا ہے اور اسی طرح سے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عوض UAE کو 23 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ فروخت کرنا ہے۔ اس پر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہتھیار اور یہ اسلحہ یمن کے نہتی عوام کے خلاف استعمال ہوگا۔ بالا ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کام رشیا اور یوکرائن کے جھگڑے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے یوکرائن کی جانب سے جنگی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ بحر اسود کے اندر اس وقت جنگ کا ماحول بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی بحری جہاز موجود ہیں اور اسی طرح سے نیٹو کے بھی جنگی جہاز موجود ہیں اور رشیا بھی اپنے بحری جہاز بحر اسود کے اندر اتار چکا ہے اور یوکرائن کا دعویٰ ہے کہ ان کے علاقوں کے اندر جوہری ہتھیاروں کو رشیا نے چھپایا ہوا ہے اور اس سے یوکرائن کی سلامتی کو خطرہ ہے، لہٰذا یورپ، نیٹو اور امریکہ یوکرائن کی مدد کریں۔ بالا ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔